नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, अल्लाहुम्मा ज़िदना इल्मा, आमीन या रब्बल आलमीन। सूरतुल फ़ातिहा हम पढ़ रहे हैं और सूरतुल फ़ातिहा का तर्जुमा हमने मुकम्मल तौर पर देखा और इसमें आपने महसूस किया कि कितने सारे अल्फाज जो हैं रिपीट भी हुए और बहुत से ऐसे अल्फाज हैं जो आमतौर पर आम उर्दू बोलचाल में भी इस्तेमाल होते हैं। तो इससे फिर हमें इंशाल्लाह इसको समझना बहुत आसान होगा। अब इसकी हम तफसीर जो है वो हम देखते हैं और आपसे इससे पहले हमने पढ़ा कि तिलावत से पहले तावुज़ जो है वो पढ़नी ज़रूरी है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम ज़रूर पढ़ लें ताकि हम शैतान से अल्लाह की पनाहों में आ जाएं। और उसके बाद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने पढ़नी है। सूरतुल फ़ातिहा की तफसीर में सबसे पहले हम देखेंगे कि ये सूरत जो है ये मक्की सूरत है और ये हमने पहले भी सीखा कि कुरान की कुछ सूरतें मक्की हैं और कुछ मदनी सूरतें हैं। और मक्की सूरतें वो सूरतें हैं जो हिजरत से पहले नाजिल हुई। 13 साला दौर जो है वो मक्की दौर है, हिजरत से पहले का दौर है। तो जितनी भी सूरतें इस अरसे में नाजिल हुई उनको मक्की सूरतें कहा जाता है। और ये पहली मुकम्मल सूरत है जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर बिल्कुल इब्तिदाई दौर में जो है वो नाजिल हुई। और ये इतनी अजीम, यानी इससे पहले आप देखते हैं कि कुछ आयात नाजिल हुई सूरह अलग की 5 आयात और उसके बाद सूरह मुद्दस्सिर की, उसके बाद सूरह मुज़म्मिल की कुछ आयात नाजिल होती रही। लेकिन ये पहली मुकम्मल सूरत है जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल की गई। और इब्तिदाई दौर में जो खुफिया दौर था, अरबी दावत बहुत ही आम अंदाज से जो है वो नहीं दी जा रही थी। इसकी आयात हम देखते हैं तो इसकी आयात 7 हैं और इसमें इस सूरत को अगर हम इस अंदाज में देखें कि इसका मरकज़ी मज़मून भी हम देखें तो इसका मरकज़ी मज़मून अगर हम इस सूरत का देखते हैं तो इसका पूरे सूरत पे गौर व फ़िक्र जब आप करेंगे और उसको समझेंगे सीखेंगे तो इसमें असल में हिदायत या रहनुमाई हासिल करने की जो है वो दरख्वास्त जो है इसमें की गई है। यही इस सूरत का जो है वो मरकज़ी मज़मून है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि सूरतुल फ़ातिहा के फ़ज़ाइल जो हैं वो क्या हैं। सबसे पहले फ़ज़ाइल के हवाले से सही मुस्लिम की यह हदीस को जहन में रखें। सैयदना अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि एक दिन ही जिब्रील अलैहिस्सलाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बैठे हुए थे कि उन्होंने अपने ऊपर एक ज़ोरदार आवाज़ सुनी। तो उन्होंने अपना सर उठाया, यानी हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने, और फरमाया कि यह आसमान का एक दरवाज़ा है जो आज से पहले कभी नहीं खुला। फिर फरमाया कि ये एक फ़रिश्ता है जो आज से पहले ज़मीन पर कभी नाजिल नहीं हुआ। फिर इस फ़रिश्ते ने आकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सलाम किया और 2 नूरों की खुशखबरी दी और ये कहा कि ये 2 नूर आप ही को दिए जा रहे हैं, आपसे पहले किसी नबी को नहीं दिए गए। और वो 2 नूर क्या थे? एक तो सूरतुल फ़ातिहा और दूसरा सूरतुल बक़रा की आखिरी 2 आयात। और इसके साथ ही फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब कभी भी आप इन दोनों में से कोई भी कलिमा तिलावत करेंगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलब करता चीज़ ज़रूर अता की जाएगी। यानी जो इस सूरत के अंदर है, जो इन आयात के अंदर है, वो भी अता होगा और जो चीज़ भी आप मांगेंगे इसके बाद आपकी दुआ जो है वो कबूल होगी। सुभान अल्लाह। ये सही मुस्लिम की रवायत है किताब फ़ज़ाइलुल कुरान में। फिर आप देखें कि सूरतुल फ़ातिहा की तरफ से फ़जीलत के हवाले से एक और हदीस जो तिरमिज़ी में आती है, हज़रत उबई बिन काब से मरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस ज़ात की कसम जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, इस जैसी कोई सूरत ना तो तौरात में, ना इंजील में नाजिल हुई, ना ही ज़बूर में। और ये 7 बार बार दोहराई जाने वाली सबा मसानी वल कुरान अल अज़ीम है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया। फिर सूरतुल फ़ातिहा पर मुश्तमिल जो दुआ है उसको करने से बंदा जो मांगता है वो मिलता है। और ये भी बुखारी में रवायत है कि सही इसमें अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ये हदीस कुदसी में आता है कि हाज़ा लिअब्दी व लिअब्दी मा साला, कि ये मेरे बंदे के लिए है और मेरे बंदे के लिए वो कुछ है जो भी वो सवाल करता है।
اور پھر یہ کہ سورۃ الفاتحہ کی فضیلت کے حوالے سے یہ بھی حدیث ہے کہ یہ ہر نماز میں اس کو پڑھنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری میں ہے کہ لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس کی نماز ہی نہیں جو کہ سورۃ الفاتحہ کو نہیں پڑھتا۔ یہ تو اس کے فضائل تھے، سبحان اللہ۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ سورۃ الفاتحہ کے بہت سارے نام جو ہیں حدیث سے ہی ہمیں ثابت ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کا سب سے مشہور نام تو یہی ہے الفاتحہ، اور فاتحہ فتح سے ہے کھولنے والی، چونکہ یہ آغاز میں رکھی گئی ہے، دیباچہ ہے ایک طرح سے، یہ قرآن کو کھولنے والی ہے، اس وجہ سے بھی اس کا نام سورۃ الفاتحہ جو ہے رکھا گیا ہے۔ پھر اس سورت کے اور بہت سے نام ہیں، اس کو سورۃ الشفاء بھی کہا گیا، اس کو سبع من المثانی بھی کہا گیا، اور قرآن العظیم بھی کہا گیا، اور اس کے یہ سارے نام جو ہیں احادیث سے ثابت ہیں۔ آپ دیکھیں کہ سیدنا ابو سعید بن معلّہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ میں تجھے قرآن کی ایک ایسی صورت بتاؤں گا جو قرآن کی سب صورتوں سے بڑھ کر ہے، اور وہ یہ ہے الحمدللہ رب العالمین، وہی سبع من المثانی ہے۔ سبع من المثانی یعنی 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات کو کہا جاتا ہے، اور وہ قرآن عظیم ہے جو مجھے دیا گیا ہے۔ یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے۔ اسی طرح سے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ ترمذی میں ہے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سورۃ الحمد ہی ام القرآن، ام الکتاب، اور دہرائی جانے والی 7 آیتیں ہیں۔ اور پھر دیکھیں کہ اس سورت کا نام سورۃ الدعاء بھی ہے، اور اس میں یہ کہتے ہیں کہ چونکہ یہ سورت سارے مضامین قرآن، اور یہ سورت یعنی ایک ایسی دعا ہے جو بندوں کو سکھائی گئی ہے، اور پھر یہ سورت جو ہے سارے مضامین قرآن کا مختصر خلاصہ بھی ہے، اور اس سورت کا خلاصہ جو ہے وہ اس آیت میں ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اور پھر خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو قرآن عظیم، ام الکتاب اور ام القرآن فرمایا ہے، تو اسی سے یہ مفہوم یہ ملتا ہے کہ یہ سورت جو ہے سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ اور اس سورت کی آیات پر اگر ہم تھوڑی سی سرسری سی نظر بھی ڈالیں تو ہمیں یہ ملتا ہے کہ اس میں قرآن کا جو مختصر جو ذکر جو ہے وہ کیا گیا ہے، کہ اس میں یہ ہے کہ علماء تفسیر نے قرآن کے مضامین کو قرآن کے جو مضامین ان کو 5 اقسام میں تقسیم کیا ہے۔ کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کو اپنی نعمتوں کے ذریعے جو ہے تذکیر کراتا ہے، یعنی تذکیر بھی اعلیٰ اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کی وہ سب نعمتیں جو انسانی زندگی اور اس کی بقا کے لیے ضروری ہیں، اس میں زمین، آسمان، چاند، سورج، ستارے، بادل، ہوا وغیرہ سب کچھ آ جاتا ہے، تو یہ سب کا ذکر دیکھیں قرآن میں موجود ہے۔ اور پھر اس میں جب ہم کہتے ہیں کہ رب العالمین اس صورت میں، تو وہ ساری وہ نعمتیں جو ہیں ذہن میں آ جاتی ہیں۔ پھر تذکیر بھی ایام اللہ، یہ بھی ذہن میں رکھیں، اعلیٰ جو ہے نعمتوں کو کہتے ہیں، اور ایام اللہ جو اللہ کے دن وہ ہوتے ہیں کہ جس میں کسی مخلوق کے ساتھ واقعات اور حوادث کا بیان، پچھلی قوموں کی تاریخ سے عبرت حاصل کرنے کا بیان، تو اس میں وہ ساری قوموں کا ذکر بھی آ جاتا ہے جب ہم کہتے ہیں کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اور پھر تذکیر بالموت و بعدہ، یعنی اس میں موت اور اس کے بعد کیا ہونا ہے اس کے ذریعے بھی نصیحت جو ہے وہ کرائی گئی ہے۔ تو مالک یوم الدین میں یہ سارا آ جاتا ہے کہ بندے کے اندر روز جزا کا جب تصور آتا ہے تو مرنے کے بعد ہی روز جزا جو ہے وہ ہوگا۔ اسی طرح علم الاحکام یعنی شریعت کا جو ہے اس میں ذکر آ جاتا ہے، تو اللہ کی نعمتوں کے ذریعے انسان برضا اور رغبت جو ہے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہے، شرک نہیں کرتا، تو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں یہ آ جاتا ہے۔ اور پھر اس میں علم المخاصمہ یعنی گمراہ فرقوں کا رد بھی ہے، توڑ بھی ہے، اور اس میں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین میں یہ سارا آ جاتا ہے۔ تو اس لیے یہ ساری کی ساری جو سورت جو ہے یہ سارا ہی اس میں قرآن کے سارے ہی مضامین اس میں سبحان اللہ آ جاتے ہیں، اور اسی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ سارے قرآن کا خلاصہ اس سورت میں موجود ہے، اور اس سورت کا خلاصہ جو ہے وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں ہے، یعنی انسان صرف ایک اللہ کی عبادت کرے جس میں کسی قسم کے شرک کا شائبہ بھی نہ ہو۔ پھر دیکھیں کہ اس سورت کا ایک نام الشفاء اور الرقیہ بھی ہے۔ شفا کہتے ہیں یعنی ایسی سورت جو شفا دینے والی ہو، اور الرقیہ کہتے ہیں تعویذ کو دم جھاڑ پھونک کرنے والی صورت اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے یہ بھی صحیح حدیث ہے، یہ اس میں آپ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی اصحاب، جن میں خود سیدنا ابو سعید بھی جو ہے یہ شامل تھے، وہ کہتے ہیں کہ عرب کے قبیلے پر پہنچے جنہوں نے ان کی میزبانی نہیں کی۔ اب دیکھیں صحرائی علاقہ تھا، اور جب بھی کوئی قبیلہ آتا تھا تو وہاں لازمی ہوتا تھا کہ لوگ ان کو کھانے کے لیے، رہنے کے لیے جگہ دیں، ورنہ تو ان کی موت تھی۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم نہیں دیں گے۔ تو وہ جانے لگے جب وہاں سے، تو اتفاقاً اس قبیلے کے سردار کو ایک بچھو نے کاٹ لیا، اور کہیں روایات میں آتا ہے کہ سانپ نے کاٹ لیا۔ تو وہ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے، چہرے مہرے سے لوگوں کو پتہ چلا کہ بہت ہی معزز لوگ ہیں اور بڑے شریف لوگ ہیں، تو وہ لوگ ان کے پاس آئے اور انہیں کہا کہ تم میں سے کسی کے پاس بچھو کے کاٹے کی کوئی دوا یا منتر ہے؟ تو صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ ہاں ہے، مگر چونکہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی، ہماری میزبانی نہیں کی، تو ہم اب تمہیں اس کا کوئی جو ہے معاوضہ بھی لیں گے، کوئی اجرت لیں گے۔ تو پھر کہتے ہیں کہ کچھ یعنی کوئی 30 بکریوں کے عوض جو ہے انہوں نے دینا قبول کی۔ تو ایک صحابی خود حضرت ابو سعید جو حدیث بیان کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سورہ فاتحہ پڑھنی شروع کی، سورہ فاتحہ پڑھ کر وہ پھونک مار دیتا تھا، چند ہی دنوں میں وہ سردار جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا، اور پھر اس طرح وہ قبیلے کے لوگ بکریاں لے کر آئے۔ اب صحابہ کو یہ تردد ہوا کہ معاوضہ لینا بھی چاہیے کہ نہیں، تو انہوں نے کہا کہ جب تک ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھیں گے ہم یہ بکریاں نہیں لیں گے۔ تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے فرمایا، آپ مسکرائے ان کی بات سن کر، اور آپ نے کہا کہ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ رقیہ بھی ہے، یعنی اس سے دم کیا جا سکتا ہے، لو وہ بکریاں لے لو اور ان میں سے میرا حصہ بھی نکالو۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی حاجت تو نہیں تھی، لیکن یہ بتایا گیا کہ اس طرح سے اجرت لی جا سکتی ہے، اور اسی سے علماء نے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ قرآن یعنی اگر دم کرنا پڑے تو ضرور کتاب اللہ سے ہی دم کرنا چاہیے۔ قرآن پورا کا پورا شفا ہے، یعنی کوئی شرکیہ یا کوئی ایسے الفاظ سے دم نہیں کرنا چاہیے جس کے معنی نہ معلوم ہوں، لیکن بہرحال قرآن جو ہے دم جھاڑ کرنے والی صرف کتاب نہیں، یہ کتاب ہدایت ہے۔ اور پھر یہ کہ اس کا پیشہ نہیں بنانا چاہیے، لیکن خود سے کوئی اگر اس کے بدلے میں کوئی معاوضہ دیتا ہے تو وہ معاوضہ قبول جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔